बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 31 जनवरी हफ्ते का दिन है और उसमें आज बड़ी अहम किस्म की खबरें जो आपके सामने रखनी है इस दूसरे वीलॉग में। सबसे पहले तो इश्क इमरान, इस वक्त उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। खान के कारकुन की एक आवाज़ पर लाखों का मजमा, सवाबी में अवाम का ठाठे मारता समुंदर और सुहेल अफरीदी के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो गई। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा का कोर कमांडर्स को पैगाम। शहबाज गिल ने जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक का चुनने का वक्त आने और इंकशाफ का ऐलान किया कि फैसला कोर कमांडर्स के हाथ में। मामला क्या है उस पर बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी खान की सेहत के मामले पर क्या कर रही है, सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकने वाले भी कैसे नाकाम हुए, इसकी भी थोड़ी बात करेंगे। सियासी कमेटी पर लाए अमल इनका। और बलूचिस्तान की इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर जो घुंघरू बांध के नाच रहे थे और जिस तरह DGSPR 16 शहरों पर कालाधन तंजीमों के कब्जे और हलाकतों पर एजेंसियों की नाकामी और मुकम्मल खामोश है। और वफाकी वज़रा कह रहे हैं सब अच्छा है, वो मैं पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने रखता हूँ। वादी तीरा में नकली जरगा भी नाकाम हो गया आज और सुहेल अफरीदी का असली अवामी जरगे का एक खिताब भी कल शुरू होना है। पंजाब की सौतेली माँ को गरीबों की आह लागी, पुलिस अफसरान ने मरियम नवाज को बेनकाब किया। खातून के शोहर की तशद्दुद वाली वीडियो आ गई और उसके साथ अब पाकिस्तानियों को करना क्या है ये तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला नज़र आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हक़ में, और ये ऐलान नज़र आ रहा है कि खान की रिहाई के लिए वाकई हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। और जिस तरह इंटरचेंज पर आज सुहेल अफरीदी के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की ये तैयारियों का जमे गफ़ीर था, पूरा सवाबी निकला हुआ था। ये वो मुकम्मल एतमाद है इस्टेब्लिशमेंट के, अस्करी साफ़ियों के, अली मीन गंडापुर की बाक़ियात के, उन तमाम लोगों के प्रोपेगेंडे का जो सुहेल अफरीदी के साथ नाकाम हुआ। ये बात साबित हो गई है कि तहरीक का फेस है और पाकिस्तान की अवाम इनके साथ जुड़ी हुई है। आज जो सुहेल अफरीदी ने तकरीर में बात की कि सियासी कमेटी ने जो हमें आइंदा का लाएअमल देना है, इस वक्त हमारे हाथ कच्चे धागे से इन्होंने बांधे हुए हैं, वो तोड़ कर खान को रिहा करेंगे। और ये बड़े गुस्से में था। इसने कहा कि जिस तरह उन्होंने बड़ों ने हमारे हाथ बांधे, एक कच्चा धागा, इसे तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसकी बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की आवाम को ये जोड़ रहे हैं। ये वही अंदाज़ है जो इमरान खान का था। सब बड़े मसाइल में इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के पास जाया करते थे और आज इन्होंने भी यही किया। और आज जो अच्छी चीज़ नज़र आई कि अब तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग जो कहा करते थे कल का बच्चा है सुहेल अफरीदी, आज पीछे खड़े थे। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अवाम के जो इस्तकबाल के मनाजिर थे वो आप देखें गलियों में, छतों पर, ये वीडियो शायद चल रही होगी मेरे साथ, मोहल्लों में, सड़कों पर, जिस तरह सुहेल अफरीदी के साथ लोग थे, ये अवाम निकलने को तैयार है। ये बात आप अंडरस्टूड है। क़यादत के लाए अमल के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होना है मामला, ये 8 फरवरी के बाद लॉन्ग मार्च इनका कामयाब होगा। देखें ये बड़ा फैसला कुन मरहला है। ये गुस्से में सुहेल अफरीदी की बहुत बड़ी वजूहात है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर भी जो दबाव लोग डाल रहे हैं, खान के जो हालात हैं, पाकिस्तानी सारे नाराज़ हैं गुस्से में। और इनका गुस्सा इस वजह से भी बजा है कि जो साजिशें के खिलाफ हो रही है वो भी नाकाम आज हो गई। लेकिन जिस तरह खान के ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, ख़ानदान को रसाई से मुलाकात तक, इलाज मुआवजे की सहूलतें बंद, और ऊपर से हुकूमत उन इदारों की रिपोर्ट और बयान जारी करी जो पहले ही पाकिस्तान की अवाम में नाकाबिल यकीन है, बदयानत है, बदकिरदार है। मिसाल के तौर पर पिम्स के डॉक्टर्स, इनके बयान और प्रेस रिलीज चलवाई अंग्रेज़ी में वो भी। अब ये पिम्स वो अस्पताल और इदारा है जहाँ 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया तो कादर पटेल ने असेंबली में दावा किया, वज़ीर सेहत था, कि हमने इमरान खान के खून और पेशाब के नमूने लिए, थोड़ा सा पी कर, थोड़ा सा चेक करके, मतलब जो भी कि इसमें मुंशियात मौजूद है। आपको मालूम होगा कि इस अस्पताल में खान के इलाज पर अब पाकिस्तान की अवाम कैसे यकीन करें, इन डॉक्टरों पर कौन भरोसा करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर भाटी गेट में वो हमला खातून, उसकी बेटी नाले में गिरी, उसके शोर को इतना मारा, इतना पीटा, और वो अपनी वीडियो में अपने जख्म दिखा रहा है, तशद्दुद दिखा रहा है। पुलिस पहले मान नहीं रही थी, अब वो SHO और SP कह रहे हैं हमें ऊपर से हुक्म है, और ऊपर तो मरियम नवाज बैठी हुई, तो फिर जाहिर है ये बयानिया तो उनका फट जाता है इस तरह। अब देखिए इसमें आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अवाम को करना क्या चाहिए। यहाँ आपकी तवज्जो हटाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम का फोकस सबसे अहम है तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, 23 रुकनी कमेटी है, आप उन पर ज़रा गौर व फिक्र करें तो ग्राउंड पर जो नज़र ना आए उनका एहतसाब करें, साजिशों पर नजर रखें, खासतौर पर सुहेल अफरीदी के खिलाफ। इस 23 रुकनी कमेटी में महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर वास, ये तहरीक इंसाफ से नहीं है लेकिन ग्राउंड पर मौजूद है। बाकी जो 21 लोग हैं उसमें सलमान अकरम राजा ग्राउंड पर नजर आते हैं, अडयाला जेल के बाहर आपको अक्सर बेशतर। बाकी शेख वकास अकरम इश्तिहारी हैं, अंडरग्राउंड है, उमर यूब, शिबली फराज, मलिक अहमद बच्चर,
کنول شوزب، عالیہ حمزہ، انہیں سزائیں ہو چکی ہیں، یہ مفرور ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہے، کوئی تھوڑا بہت کام چل رہا ہے۔ باقی 13 لوگوں میں علیم عادل شیخ کراچی میں بھی اس نے اچھا ایک کٹ کیا، اچھی پرفارمنس تھی۔ داؤد کاکڑ بھی آپ کو پریس کانفرنس میں ریلیوں میں نظر آتے ہیں، خالد خورشید بھی کا ریلیوں میں نظر آتے ہیں، سردار عبدالقیوم کی بھی ایک ریلی نظر آئی، ڈیالہ کے باہر نظر آئے، آج اسد کیسر بھی سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑا تھا، بیرسٹر گور بھی ایک ریلی میں نظر آیا، عامر ڈوگر اور اسد کیسر کیپٹل ٹاک وغیرہ میں تو نظر آتے ہیں، گراؤنڈ پہ ان کا وہ کردار نہیں ہے۔ معین قریشی اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، وہ چند ساتھیوں کو مہینوں میں 2 دفعہ ڈیالہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، باقی نہیں آتے۔ لال ملی چند کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب یہ تحریک اس لیول پر لے جانے کے لیے ان لوگوں کا سب سے اہم کردار ہے۔ 23 لوگ بڑے اہم لوگ ہیں۔ سلمان اکرم راجہ قوم کو دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن انہیں دعا کرنی ہے۔ دیکھیں 8 فروری کے بعد لانگ مارچ میں سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کے اندر چھانٹی کرنی پڑے گی، سائڈ پہ کرنا ہو، خاص طور پر وکلا کو۔ انتظار پنجوتا کو سیاسی کمیٹی میں شامل کیا کہ ان سے پرفارمنس کا پوچھنا چاہیے۔ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ کے باہر وکلا کے احتجاج سے، اڈیالہ کے باہر، یہ ان کا کام ہے، اڈیالہ قانونی اعتبار سے۔ اب عوام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت ہے، انہیں چاہیے کہ پنجاب کی طرف بھی آئیں، ٹاسک سپورٹ کر دیں، پنجاب میں آنا شروع کریں، وہاں جو سازشیں لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف، علی مین گنڈا پور کے سابق لوگ بٹھا کر سمجھائیں، سازشوں کا وقت نہیں ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں۔ اقتدار میں جب آ جائیں گے پھاڑتے رہے سارے ایک دوسرے کے، لیکن عوام کو اعتماد دلوانے کے لیے پارٹی کو مضبوط کریں۔ اور پھر عمران خان کی اگلی ہدایات تو نہیں آ رہی، لیکن پچھلی ہدایات اتنی زیادہ ہیں ان کے پاس کہ لائے عمل بڑے آرام سے بن سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ کسی ایسے بیانیے پر توجہ نہ دیں جس کا مقصد کیا ہے توجہ اٹھانا۔ یہ دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے بہت بڑی گیم ہے۔ پاکستان میں جب بھی بڑا احتجاج شروع ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہیں اچانک دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، کہیں اچانک ایسے مسائل نظر آتے ہیں، مسلکی مسائل کبھی۔ اب تو خیر پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ خان کی چونکہ جان خطرے میں ہے۔ دوسرا غزہ امن بورڈ کا سب سے اہم معاملہ ہے، جہاں امن فوج کے نام پر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام امن فوج کے سربراہان کو بلانا ہے، تو ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کے ساتھ فوٹو سیشن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اسی لیے شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ ڈالروں کی خاطر ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان کا معاملہ 24 سال سے چل رہا ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، جھوٹ کے نام پر، بیانیے کی بنیاد پر روزانہ کے حملوں کو ناکام کرنے کے دعوے۔ اصل مسئلہ حل کرنے کی نہ نیت ہے، نہ سوچ ہے، نہ ارادہ ہے۔ آپ صرف ایک بات پر یقین کریں کہ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں، اور فوکس جو ہے اس وقت نہ بلوچستان، نہ خیبر پختونخوا، تحریک انصاف اور عمران خان، کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ غزہ پیس ہے اس وقت۔ یہ جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں نا، بیانیاں بنانا، 3 سال 10 مہینوں میں معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، امن و امان ہو، ملک کی ترقی ہو، ایک بیانیاں بنتا ہے جو ایک ویڈیو سے تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک بیانیاں بنایا کہ دہشت گردوں کو ہم نے نکال دیا یا افغانستان بھاگ گئے، وہ ہے ہی نہیں۔ اب بلوچستان میں موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی دہشت گرد۔ اب یہ وہ بیانیہ تھا جسے پاکستان کی قوم اسی لیے تسلیم نہیں کرتی۔ جب سے آپ دیکھیں غزہ کا معاملہ شروع ہوا، کراچی میں گل پلازہ آگ لگ جاتی ہے، پھر عمران خان کا معاملہ شروع ہوا تو بھاٹی گیٹ کا یہ ابھی وہ معاملہ آپ کو نظر آیا۔ اور خیر ویسے یہ تو ان کے بیانیے کی بہت بڑی ناکامی بھی ہے، کیونکہ وہ ڈوبنے والی خاتون کے شور نے سب بھانڈا پھوڑ دیا، ان کا سب کچھ دکھا دیا، بلکہ پولیس پر جو ان کے بتایا اور پولیس والوں نے مریم پہ ڈال دیا کہ یہ حکم تو ان کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن بلوچستان کے جو تازہ ترین معاملات ہیں وہ آپ ذرا غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہاں پہ 3 بڑے بینک ہیں، فیصل بینک، میزان بینک، الائڈ بینک، یہ تینوں بینک لوٹے جا چکے ہیں۔ مستونگ میں جیل پہ حملہ ہوا، 27 قیدی چھڑا کے وہ لے گئے۔ نوشکی میں حملہ ہوا، ڈپٹی کمشنر کے گھر پر اس کی بیوی سمیت انہیں اغوا کر لیا۔ خاران میں میر شاہد گل ملازئی ہیں، ان کے گھر حملہ ہوا، 7 لوگ وہاں جاں بحق ہوئے، گھر گاڑی نظر آتش ہوئی۔ گوادر میں حملہ ہوا، ایک خاتون، 5 لوگ۔ پسنی میں، میری ٹائم میں، جہاں سیکورٹی ایجنسی کے دفتروں پر خودکش حملے ہوئے، اور مچھ میں بہت بڑا حملہ ہوا۔ اب یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ BBC دے رہے ہیں، یہ کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں دے رہا۔ سب سے بڑھ کر جو سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل کا بیان ہے، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بلوچستان کو ایسے جلتے نہیں دیکھا، نو گو زون بنا ہوا ہے۔ پھر جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ نے کہا کہ بلوچستان میں تو حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، کوئٹہ شہر اس وقت بالکل حکومت کی ریٹ موجود نہیں۔ ایجنسیاں کہتی ہیں 12 پوائنٹ پر ہم نے قبضہ کیا، دہشت گرد کہتے ہیں ہم نے 16 شہروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ عسکری صحافی کہتے ہیں فکر ہی نہ کریں، ہم غزہ جا رہے ہیں، وہاں ہم فلسطینیوں سے جا کے سارا بدلہ لے لیں گے، سارا اسلحہ ان سے چھین کے اپنے ملک کے دہشت گردوں کا بدلہ بھی لیں گے، مزاحمت کاروں سے چھین کے آپ کو اسلحہ دکھائیں گے، ان سے تو نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں وہ تمام خبریں اس وقت جو آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، اب پاکستان کے میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی خبر نہیں آئے گی۔ جیو، جنگ، عطا تارڑ، محسن نقوی، اسٹیبلشمنٹ، یہ تو بیانیہ ان کا کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو اس وقت بلوچستان کا نظر آ رہا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ہے، جھوٹ ویڈیو ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری پرفارمنس چیک کریں، انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں کتنی شاندار ہے، کلاسک۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھے کیسے پھینٹ کے انڈے کی طرح ان کا کچومر نکال دیا،
ہماری کارکردگی کا مظاہرہ دیکھنا ہے. ملک کا مقبول ترین عظیم لیڈر ہم نے دیکھیں جیل میں کیسے بند کیا ہوا. ہم اسے رسائی تو چھوڑیں, خاندان سے ملنا تو چھوڑیں, علاج تک نہیں کروانے دیتے. اگر آپ کو پھر بھی شک ہے, اڈیالہ جیل منگل کو آ کے دیکھیں کس طرح ہم اس مقبول لیڈر کی بہنوں کو لاتے مارتے ہیں, ٹھڈے مارتے ہیں, بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں, ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں کیمیکل والا. پھر بھی آپ نہیں مانتے تو منتخب وزیر اعلیٰ کو دیکھیں, عدالت کے احکامات لے کر آتا ہے جائز حقوق کے لیے. 11 دفعہ آیا, کیسے ہم نے اس کو 17ویں گریڈ کے افسر سے ذلیل کروا کے بھیجا. کبھی ایک سڑک پر بٹھاتے ہیں, کبھی دوسری سڑک پر بٹھاتے ہیں. بھائی آپ کا دل پھر بھی ان ساری باتوں سے ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو آپ نے ہماری پرفارمنس اگر نہیں سمجھ آ رہی تو دیکھیں, وہ تو جب قرآن مجید پڑھنے آتی ہیں تو ہم ان کے اوپر گندا پانی پھینکتے ہیں, اور ہم اس سے زیادہ آپ کو کارکردگی کیسے دکھائیں. ہمیں تو آپ خراج تحسین پیش کریں, خراج عقیدت پیش کریں. یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں. یہ 24 سال سے ہو رہا ہے, اگلے 24 سال بھی اس طرح ہی چلتا رہے گا. یہ انہوں نے کہا 16 شہروں کے قبضے, خبریں جھوٹ ہے سارا. یہ سارا جو مسلح تنظیمیں دندناتی پھر رہی ہیں, یہ جو بینک لوٹے جا رہے ہیں, یہ جو پولیس اسٹیشنوں پر قبضے ہو رہے ہیں, یہ جیلوں میں سے قیدی چھڑا رہے ہیں, یہ معصوم لوگ جہاں باقی یہ سب سیکورٹی فورسز, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ کوئی توجہ نہ دیں, یہ تو پروپیگنڈا ہے سارا. بلوچستان تو ایک SHO کی مار ہے. یہ تو خود محسن نقوی کا بیان ہے. یہ جو 10 سپاہی جہاں بحق ہوئے, یہ کہتا کوئی بڑی بات نہیں, ہم تو دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, ہم تو عادی ہو چکے ہیں. 5 عورتیں, 3 مرد, 2 بچے, یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, اس کی فکر نہ کیا کریں. یہ سب کچھ کنٹرول میں ہے. عطا تارڑ کہتا ہے کوئی فکر نہ کریے, میڈیا ہے, انہیں تو مجانے ہی نہیں دیتے. یہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں ہیں, یہ ہندوستان کے ساتھی ہیں, فتنہ اور خوارج نے پیسے دیے ہوئے ہیں, ان کی فکر نہ کریں. یہاں محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ جو سیکورٹی فورسز کے جنازوں میں گئے, یہ ایک عام روٹین ہے. وہ جو SHO جسے محسن نقوی نے تعینات کرنا, تو وہ بھی ٹریننگ ذرا مکمل کر لے, پھر آپ دیکھیں کیسے تہس نہس کر کے ختم کرتا ہے. ان کے عسکری صحافیوں کا کہنا ہے بلوچستان کی فکر نہ کریں, یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے کسی سیاسی جماعت کو پھٹکنے نہیں دینا. کوئی نمائندہ جیت کر آئے تو صحیح, یہاں اسمبلی میں پہنچ کے تو دکھائیں. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا صوبہ ہے, یہاں ہماری اپنی حکومت ہے. ڈیرہ بگٹی اور کوہلو میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا اور یہاں کالعدم تنظیمیں پیدا ہوئیں. کالعدم تنظیموں کو ہم نے سامنے لیا اور سیاسی جماعتیں کیسے ہم نے اڑا کے پرے ماری. 3 سال 10 مہینوں میں تحریک انصاف کو بلوچستان میں بھی ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے. دہشت گردوں کی خیر ہے, ان کے ساتھ ہم لڑتے رہیں گے. 25 سال کوئی بڑی بات نہیں. قوموں کی زندگیوں میں 100 سال لڑائیاں ہوتی ہیں. دہشت گردی میں عراق کو دیکھیں, آپ شام کو دیکھیں, آپ برکینا فاسو کو دیکھیں, ابھی بھی ہم سے پیچھے ہیں. اور ہم تو ماہر ہیں سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے. نواب اکبر بگٹی کو دیکھیں, ہم نے شہید کیا تو صبح آگ اور بارود میں جل رہا ہے. تو کیا کوئی مسئلہ بن گیا؟ یہاں سونے کے ذخائر موجود ہیں, معدنیات موجود ہیں. سی پیک کا بھی تو ہم نے آپ کو بتایا, سونے کی چڑیا چیک کریں. امن و امان کو چھوڑیں, امن و امان کی کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے بلوچستان کی فکر نہ کریں, خیبر پختونخوا پہ فوکس کریں, کیونکہ وہاں بھی سیاسی حکومت موجود ہے جسے گرانا ہے. یہ پاکستان کا میڈیا آپ کو روز بتاتا ہے, لائیو کوریج دیتا ہے ہر چھوٹے بڑے واقعے کی. ابھی خیبر پختونخوا میں دیکھیں کیا رہے ہیں, ہم نے جرگہ کروایا, دیکھیں 30 بندے ہم نے اکٹھے کیے, اور 30 بندوں نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے 4 ارب کھا گئے ہیں. فتنہ خوارج کے ساتھ تو سہیل افریدی بھی کہتے ہیں ملا ہوا ہے. یہ تو اس لیے ہمیں آپریشن نہیں کرنے دیتے, ورنہ ہم بلوچستان کی طرح یہاں بھی امن لے آتے. ان کی اب تقریریں سنیں آج جرگے میں جو آج کہہ رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو بلوچستان میں قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتی ہے. اندازہ کریے, عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لائجی ان کا ادارہ تھا, حالانکہ وہ لانے والے جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے. مراد صحیح تو منتیں کرتا رہا, چیخیں مارتا رہا, نہ لاؤ یہاں. علی مین گنڈا پور ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا, وہ ان سے کہتا تھا دہشت گردوں کو ہم گرفتار کرتے ہیں, ملٹری انٹیلیجنس ISI کے لوگ چھڑا کے لے جاتے ہیں. پولیس کے وہاں پہ انتظامات کے نام پہ گاڑیاں ہی نہیں تھی, رائفلیں ہی نہیں تھی. رات کو جو دہشت گرد آتے تھے کھانا کھاتے تھے لوگوں گھروں میں, صبح سیکورٹی فورسز والے آتے تھے, جب ان سے بات کرتے تھے آوازیں اور شکلیں بھی وہی ہوتی تھیں. لوگوں نے خود بتایا, وہ یہ آن ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ محسن نقوی جیسے مسلط کی ہیں, جو ایک SHO سے بلوچستان ٹھیک کروا رہا تھا. یہ شخص جب نگران حکومت پنجاب میں تھا, اس نے PTI کی تباہی پھیر کے رکھ دی. وزیر داخلہ بنا, ملک کے امن و امان کی تباہی پھیر دی. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا, حالات کرکٹ کے دیکھ لیں. اور ان لوگوں سے آپ مسائل حل کروائیں گے جن کا ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دودھ کی راکھی بلی معیشت شہباز شریف سے ٹھیک کروائیں گے. اسحاق ڈار کو اندازہ کریں, جن کا لگائے ہوئے سارے بوٹے پودے ہیں. شہباز شریف کی باتیں سنیں, کیا کہتا ہے, وہ ملک اڑان بھر رہا ہے جی, زر مبادلہ بڑھ گئے ہیں جی, روپے کی قدر میں اضافہ ہو گیا جی. آج آسٹریلین ڈالر 196 کا ملا, جو ابھی ہفتہ پہلے 186 کا تھا. صرف باخدا نمبروں میں ہیرا پھیری ہے. حقیقت میں یہ کہتا ہے نا 30% کی مہنگائی ہم نے کر کے 5% کر, تو پاکستان سے لوگ خوشی سے ناچ رہے ہوتے ہیں. BBC نے آج پورا کالم لکھا ہوا ہے, عوام سے انہوں نے رابطہ کیا جا کے اشیاء خوردونوش خریدتے ہوئے. وہ خاتون کہہ رہی تھی 1000 روپے کی ویلیو اس وقت 100 روپے. اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, دیکھنے سننے والے جانتے ہیں, پاکستان کے حالات پہ ورلڈ بینک
IMF, اقوام متحدہ، ان کی رپورٹس کو چھوڑ دیں، گراؤنڈ پر جو حقیقت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں تو کبھی شمالی کوریا کو دیکھیں تو بڑا مستحکم ملک ہے، لوگ کھاتے کیا ہیں، گھاس پھوس کھا کے، پتے کھا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی 30%، وہ 60% سے اوپر۔ کاروباری لوگوں سے پوچھیں، چیمبر آف کامرس کا صدر تو کہتا ہے 150 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے، 90 لاکھ بے روزگار ہیں، ہر سال 25-30 لاکھ مزید بے روزگار آ رہے ہیں۔ انہیں چھوڑ دیں آپ عام لوگوں سے پوچھیں، وہ جو میڈیا کے مائک آپ کے منہ میں گھسیڑتے تھے، ہر 2 میں سے ایک غریب بھوکا سوتا ہے۔ 90,000 روپیہ بظاہر بڑی تنخواہ ہے، ایک بندہ جس کے 3 بچے، وہ گھر کا بل، بجلی، گیس کے، اسکول فیس کے، گھر کی روٹی پوری کرنے کے بعد اپنے دوستوں ہمسایوں سے قرض لے کے زندگی گزارتا ہے۔ عالمی بینک کہتا ہے غربت کی شرح میں جو 2018 میں خان کے دور میں کم ہو رہی تھی، آج شدید اضافہ، 6.2 پر وہ جو GDP تھی، آج 4 سال بعد بھی 3.2 پر نہیں پہنچی۔ لوگ بینکوں کو پیسے واپس کریں بھی آگے کاروبار کے حالات ہی نہیں۔ ٹیکسز کے اضافوں میں غیر ملکی کمپنیاں نکل کے جا رہی ہیں، اور شہباز شریف کے دعوے دیکھے تو IMF سے ہم جان چھڑا رہے ہیں۔ مریم نواز کہہ رہی ہے میں نے نوجوان تیار کیے ہیں، ایکسپورٹ کر کے باہر بھیجوں گی، اندازہ کریں۔ شہباز گل کے بارے ایک ویڈیو دیکھی میں نے بھی ٹویٹر پہ، وہ کور کمانڈرز کو خطاب کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان میں سے کسی ایک کا فیصلہ کریں۔ بڑا خطرناک بیان تھا ان کا، کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ وہ تمام معاملات عوام کے سامنے رکھیں، جس کے بعد ہو سکتا ہے پارٹی سے نکال دیا جائے، ملک سے بھی جیسے نکالا گیا اس طرح ہمیں الگ کر دیا جائے، بہت کچھ ہو۔ لیکن اس وقت عمران خان کے حالات کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنی پڑے تو کریں گے کہ آپ پاکستان میں سے جنرل عاصم منیر صاحب سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اب یہ انکشافات کیا ہیں وہ تو ظاہر ہے شہباز گل تفصیل سے بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اس وقت منصوبہ اصل میں پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کرنے کا، بلوچستان کے ساتھ کشمیر کو الگ کرنا، خیبر پختونخوا کو توڑنا، اور وہ جو اسرائیل امریکہ کا منصوبہ ہے چین کی گردن دبانے کا، اور عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا، کیونکہ دیکھیں عمران خان اقتدار میں ایک اپنا عرصہ حکومت پوری کر جائے تو یہ ملک اسرائیل امریکہ کے قبضے سے نکل کر اپنی ایک بڑی خارجہ پالیسی بنائے۔ پاکستان کا رقبہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے، پھر نیوکلیئر ملک وہ اسرائیل اور امریکہ کے قبضے سے آزاد ہو جائے، اسی لیے عمران خان کو روکا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل معاملات میں جس طرح ایران کے معاملات ہیں، وہ پھر ظاہر ہے ادھر بھی قبضہ کر کے یہ وہی پورا ایک سسٹم بنانا ہے انہوں نے پورا۔ اور وہ ایران پہ بھی ٹرمپ کی بلیک میلنگ آپ نے پچھلے ویلاگ میں دیکھی ہوگی، جس نے نہیں دیکھو چیک کر لیں، تو وہ سارا اسی سے جڑا تانے بانے سارے۔ تو بہرحال اب وہ ان کی ویڈیو وہ بتائیں کہ خود ہی کیا اس میں کہہ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔